नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर राइज ऑफ द स्टार्स। सो लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारे जितने भी नई सुबह वेब रेडियो पर शोज़ आते हैं उन सबको एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आप लोग के प्लान्स हैं और क्या आप लोगों ने इस वीक में किया, और इस वीक में जिन लोगों का बर्थडे है या अगले आने वाले वीक में होने वाला है, तो उन सबको नई सुबह वेब रेडियो की टीम की जानिब से मैनी रिटर्न्स ऑफ दिस वीक। खुश रहें, जहाँ भी रहें, शाद आबाद रहें। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे चाहें रब्ता करना तो रब्ता कर सकते हैं आप लोग हमसे 033086000072। आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना वॉइस मैसेज भी। इसके अलावा चाहें तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोगों की वॉइस मैसेज हम शामिल करेंगे हमारे शो में, जिन्हें आप सुन सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है और कहाँ से आप लोग मौजूद हैं, क्या है आप लोग का पैगाम, और सेंड कर देना है। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो बिल्कुल यूज़ करते ही होंगे। फेसबुक तो आजकल हर बंदे के लिए आम है, जिस तरह व्हाट्सएप आम है। तो फेसबुक पे हमारा पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से, और अगर आप चाहें तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, और इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड देन जो भी आप लोग के कमेंट्स हैं हमारे शोज़ के हवाले से वो आप लोग कर सकते हैं। तो जी, मेरे साथ मौजूद है मायरा। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अक्सा, मैं बिल्कुल ठीक, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मायरा, आज हम अपने नए एक्टर के साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भाई सर्दियाँ आपकी तरफ कैसी हैं, क्योंकि अब तो वेकेशन ही बच्चों की ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा मैं भी देख रही थी कि जनवरी का स्टार्ट है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होने लग गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कराची में जो है ना, जैसे ही बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है वेकेशंस के बाद, तो फिर सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी तरफ कैसा मौसम है और आप सर्दी को कैसे एंजॉय कर रही हैं? लाइक आइसक्रीम खा रही हैं? सर्दी में मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, और मूंगफली वगैरह एंजॉय कर रही हैं कि नहीं? वैसे तो आपको पता है कि अभी लिसनर्स भी ऐसे ही कर रहे होंगे कि हमारा शो सुनते सुनते मूंगफली खा रहे होंगे, आइसक्रीम खा रहे होंगे, या फिर गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे। बिल्कुल अक्सा, और सर्दी तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, और सर्दी में ज़ाहिर है मूंगफली ही खानी होती है ज़्यादातर। तो आपको पता है कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो तो मेरी कोशिश होती है कि आप बिस्तर में ही आराम फरमाएं और साथ आप मूंगफलियाँ एंजॉय करें। और बिल्कुल, मैं आइसक्रीम लवर तो नहीं हूँ, बट मैं चाय बहुत शौक से पीती हूँ, और मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। नो, लिसनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बस मेरी कमज़ोरी है चाय, और हम इस मौसम में ज़्यादा चाय को ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और बच्चों की तो छुट्टियां हुई होती हैं, जाहिर है वो तो स्कूल्स में नहीं जा रहे होते, बट हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। तो हमें तो सर्दी हो या गर्मी हो, काम करना ही करना है। तो मैं तो अपने स्कूल डेज को बड़ा मिस करती हूँ, जिसमें हमें विंटर वेकेशंस भी थी, समर वेकेशंस भी थी, फिर भी हम खुश नहीं होते थे। हमें लगता था कि पता नहीं हम पे कौन से दुनिया के पहाड़ टूट रहे हैं कि हमें स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन अब जब हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं अपनी विंटर वेकेशंस को, और कोई कहाँ गया हुआ है, कोई घूमने चला गया, कोई मरी चला जाता है। मरी का मौसम भी बहुत खूबसूरत होता है इन दिनों में, और नॉर्दर्न एरियाज में भी। अक्सर आपने कभी नॉर्दर्न एरियाज को विजिट किया है? नहीं, मैंने नॉर्दर्न एरियाज को तो इतना कुछ खास विजिट नहीं किया। अलबत्ता मैं, जो मेरा गांव है वो दीर साइड पर है, तो मैंने बस वहाँ के एरियाज को विजिट किया है। आज से 2 साल पहले मैं आई थी, लेकिन हुआ ये कि मेरी वेकेशंस कम थी मेरे पास, तो इस वजह से जो है वो मैं फिर जल्दी आ गई थी। लेकिन इंशाल्लाह इस साल मेरा फिर प्लान है कि मैं विज़िट करूं और नॉर्दर्न एरियाज़ को ही विज़िट करूं। लेकिन होता है कि जब फैमिली के साथ जाते हैं आप, तो ज़्यादातर जो वक्त आपको गुजरता है वो रिश्तेदारों में गुजर जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हैं तो फिर, या ऑफिस ट्रिप की वजह से आपको जाना पड़ जाए कहीं पर, तो फिर आप बहुत इंजॉय कर पाते हैं। आप विज़िट के सिलसिले में फिर जा रहे होते हैं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर आप घूमते फिरते हैं। और मैंने तो बाकायदा जो स्नोफॉल है ना, उसको अयूबिया में जाकर एंजॉय किया, मैंने उसको कैच किया, और उसका जो मज़ा है ना, उसका तो आप ना ही पूछे। और उसमें आपके पास गरम गरम कॉफ़ी हो,
اور آپ ان ایریاز میں گھوم پھر رہے ہوں، سنو فال کو انجوائے کر رہے ہوں، کبھی گر رہے ہوں، کبھی اٹھ رہے ہوں. مطلب سردیوں کا یہی تو مزہ ہے نا کہ آپ اس میں برف باری دیکھیں. ورنہ پھر کراچی کی سردی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردی لگتی نہیں ہے نا ہمیں، کہ کراچی میں کیا سردی ہے. لیکن کراچی کا بھی سی ویو بہت خوبصورت ہے، اور جو کراچی کے لسنرز ہیں وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ضرور ہی جاتے ہوں گے گرمیوں میں زیادہ تر. بٹ یہ ہے کہ انسان کو گھومنا پھرنا چاہیے اور اپنی لائف کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ کام اور یہ چیزیں تو ساتھ ہی چلتی رہتی ہیں، لیکن انسان کو بریک بھی چاہیے ہوتا ہے اپنے کام سے. تو آپ لوگ بھی ضرور بریک لیں، کیونکہ ویکیشنز چل رہی ہیں. آپ اپنے کام سے ویکیشنز کو ضرور انجوائے کریں، کام سے چھٹی لیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور گھومیں پھریں، اور پھر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مائرا آپ نے بات کی کہ چائے آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو چائے تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے. مجھے چائے کے علاوہ کچھ اچھا لگتا ہی نہیں ہے اگر ہم ڈرنک کی بات کریں تو. اور کافی بھی بس میں پی لیتی ہوں، لیکن اتنے زیادہ شوق سے نہیں پیتی جتنے شوق سے میں چائے پیتی ہوں. ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی آپ لوگوں سے، موسم کے حوالے سے، گھومنے پھرنے کے حوالے سے. اور آپ لوگ اگر کہیں پر گھومنے پھرنے کا پلان کر رہے ہیں یا پلان کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ لوگ مشورہ لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے، کون سی جگہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. جیسے کہ مائرا نے کراچی کی جگہوں کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ مائرا نے اسلام آباد کے بارے میں بتایا. تو ہمارے کراچی اور اسلام آباد کے جو لسنرز ہمیں سن رہے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ پلان کر سکتے ہیں، اور آئیڈیا ابھی بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے پورے 1 گھنٹے تک موجود ہیں. آپ لوگ جتنی چاہیں ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. اور کیسے کرنی ہے آپ لوگوں نے 033086000072 پر آپ نے ہم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں جن کا ہمیں ہے انتظار، اور آپ لوگوں کو بھی رہے گا ہمارے جواب کا انتظار. تو جی مائرا، بڑھتے ہیں اپنے آج کے ایکٹر کی طرف، جو کہ آپ ریویل کریں گے کہ کون ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ لسنرز نے بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ لگا لیا ہو جیسے ہم نے OST پلے کیا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ انہیں بتا دیں تاکہ جو نہ گیس کر سکے ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ پتہ چلے. بالکل اکثر، تو ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں ایک بڑے ہی خوبصورت ینگ پاکستانی ایکٹر، جو کہ ابھی کرنٹلی ہمیں کافی سارے ڈراماز میں نظر بھی آ رہے ہیں. ان کا نام ہے بلال عباس خان. بلال عباس خان ایک بہت ہی ہمارے فیمس ایکٹر ہیں جن کو ابھی ریسنٹ ایئرز میں بہت زیادہ فیم ملا ہے، اور ویورز ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. پرسنلی مجھے بھی ان کی آواز بہت پسند ہے، اور ان کی شکل بھی ظاہر ہے، ہینڈسم ہے وہ، اور بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی کرنٹلی ایک ڈرامہ میں مجھے نظر بھی آ رہے ہیں جس میں وہ ہانیہ عامر کے ساتھ ہے، ان کو بہت پریز مل رہی ہے. سو بلال عباس خان کے بارے میں ہم بات کریں گے. بلال عباس خان ایک ایسے ایکٹر ہیں جو اپنی اسٹرانگ ایکٹنگ اور ڈفرینٹ کریکٹرز جب پلے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویورز ان کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی جلدی اپنی جو جگہ ہے وہ انڈسٹری میں بنائی ہے. اچھا، بلال عباس کی ایکٹنگ جو ہے نا وہ بہت نیچرل ہوتی ہے، اور وہ جو بھی رول پلے کرتے ہیں نا اس کو باقاعدہ، جیسے ہم سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو اس رول کے اندر پورا انڈلج کر کے اس رول کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ان کی ایج کی بات کریں تو بلال عباس خان جو ہیں وہ 4 جون 1993 کو پیدا ہوئے، اور ابھی کرنٹلی ان کی ایج 32 ہے. فیملی اگر ہم بلال عباس کی دیکھیں تو ان کے والد کا نام جو ہے وہ سہیل عباس ہے، جو سندھ پولیس میں DSP کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں فرحانہ سہیل، وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے، اور بلال عباس کے بہن بھائی بھی ہیں، اور بلال عباس کرنٹلی ابھی ان میرڈ ہے. زیادہ تر بلال عباس جو ہیں وہ اپنی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پہ نہیں شو کرتے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ معلومات ان کی فیملی کے بارے میں ہمیں نہیں مل سکی. اگر ہم ایکٹنگ کریئر کی بات کریں تو بلال عباس نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز جو ہے وہ 2016 میں ڈرامہ سایہ دیوار بھی نہیں سے سٹارٹ کیا تھا. شروع میں بلال عباس جو ہے وہ سائیڈ رولز میں زیادہ ہمیں نظر آتے تھے، لیکن بہت جلد وہ اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے نوٹس ہونا شروع ہو گئے تھے انڈسٹری میں، اور انہوں نے APA سے پراپر ڈرامہ کی ایکٹنگ جو ہے وہ بھی لی ہوئی ہے انہوں نے. ان کے مشہور ڈراموں میں او رنگریزا، جس کا OST ہم نے سنا، قربان، بلا، چیخ، پیار کے صدقے، ڈنک، دوبارہ، کچھ انکہی اور عشق مرشد شامل ہے. ان تمام ڈراماز میں ہر ڈرامہ میں انہوں نے ایک ڈفرینٹ کیریکٹر ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کو کافی ویورز سے پریز بھی ملی. اگر ہم فلمز کی بات کریں تو بلال عباس نے ایک ویب سیریز میں کام کیا جس کا نام تھا تھوڑا جی لو، ٹیلی فلم ہے یہ. کھیل کھیل میں ان کی ایک ٹیلی فلم تھی، اور ایک لا کے نام سے ان کی ٹیلی فلم تھی. سیریز جو انہوں نے کی اس میں انہوں نے ویب سیریز میں بھی کام کیا ہوا ہے. ویب سیریز میں ایک جھوٹی لو سٹوری میں نظر آئے ہمیں بلال عباس، اور عبداللہ پور کا دیوداس. یہ ان کی کچھ ویب سیریز ہیں جن میں ہمیں
بلال عباس نظر آئے. اور ایوارڈز کی اگر ہم بات کریں تو ان کو اپنی ایکٹنگ پہ کافی سارے ایوارڈز میں نامینیٹ یہ ہو چکے ہیں، جس میں لکس اسٹائل ایوارڈز اور ہم ایوارڈز شامل ہیں. تو یہ کچھ بلال عباس کے بارے میں انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور بہت ہی ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں بلال عباس. اگر ہم دیکھیں کہ پیار کے صدقے میں انہوں نے ایک بالکل جیسے جو ہوتے ہیں نا بالکل سادہ انسان، معصوم جو بندہ ہوتا ہے جس کو کچھ بھی اتنا لوگوں کی نو ہاؤ نہیں ہوتی لوگوں کے رویوں کے بارے میں، تو وہ بھی بہت اچھے سے نبھایا. پھر بلال عباس کا جو عشق مرشد ہے ان کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، لوگوں نے ان کو بہت زیادہ سراہا ان کے رول کو. تو اس طرح سے کافی سارے ڈراماز ہیں جن کے اندر میری نظر آئے، اور بلا ان کا ایک ایسا خوبصورت ڈرامہ ہے جس کو میں نے پرسنلی بھی دیکھا اور بہت ہی ہمارے لیے ایک انٹینس ڈرامہ تھا. اتنا سسپینس تھا اس ڈرامہ میں کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیکسٹ کیا ہوگا، اور اس میں انہوں نے بہت اچھے سے کردار جو ہے وہ نبھایا اپنا. بلال عباس نے نیگیٹو رولز بھی کیے ہوئے ہیں ڈراماز میں، جیسے کہ چیخ میں ہمیں وہ نیگیٹو رول میں نظر آئے، اور انہوں نے ایک ریپسٹ کے طور پہ ہمیں نظر آئے اس میں. تو اس طرح سے ہمیں نیگیٹو رولز میں بھی وہ بہت اچھے سے چیزوں کو کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے لسنرز کو آج کی جو انفارمیشن ہے بلال عباس کے بارے میں ہم نے شیئر کی ہے وہ پسند آئی ہوگی. جی اقصا. جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور ٹو دا پوائنٹ آپ نے بلال عباس کے بارے میں بتایا. اور جہاں تک آپ نے بات کی چیخ ڈرامے کی، تو بالکل میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے اور اس سے میں نے ان کو پہلی بار ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا. آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں جب آپ ان کی انفارمیشن بتا رہی تھی تو ان کے ڈراموں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں سے پہلا جو ڈرامہ ہے بلا، جو کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے. تو اسی کے بارے میں سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ابھی ہم بلا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلا کیسا ڈرامہ ہے. میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. تو یہ جو ڈرامہ ہے بلا، ویسے تو میں جب یہ نام میں نے اس کا سنا، جب یہ ڈرامہ آیا اور اس کو سرچ کیا گیا، تو اب آپ لوگ خود بھی سوچیں گے نا کہ بلا، ٹھیک ہے نا، تو بلا ظاہر سی بات ہے کوئی بلا آتی ہے اور وہ سب کچھ ختم کر جاتی ہے، ٹھیک ہے. یا بچوں کو ہم بچپن میں جب سٹوریز سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بلا تھی اور اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، ایسے ہوا ویسے ہوا. نام اس کا بالکل ہارر ہے، تو آپ لوگ کو شاید سن کے لگ رہا ہوگا کہ کوئی ہارر سٹوری ہے، بٹ یہ ہارر سٹوری نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ واقعی میں پورے گھر کو تباہ کر جاتی ہے. تو یہ جو ڈرامہ ہے وہ ایک سوشل اور سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اشنا شاہ ہوتی ہیں اور بلال عباس ہوتے ہیں. اشنا شاہ جو ہوتی ہیں ان کا نام ہوتا ہے ڈرامے میں نگار، اور بلال عباس خان جو ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے تیمور. تو نگار جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خود پسند ہوتی ہیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دینے والی ہوتی ہیں، اپنا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ لالچی، حسد کرنے والی اس ٹائپ کی لڑکی وہ ہوتی ہیں. اور وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کرتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے، چاہے وہ ان کی فیملی ہے، ان کے فرینڈز ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ سب ان کو جو ہے امپورٹنس دیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نگار پسند آ جاتی ہیں تیمور کو، اور تیمور جو ہوتے ہیں وہ بہت سادہ مزاج کے ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں. اور ہوتا بھی اکثر یہ مائرہ کہ جو بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو بہت ہی خطرناک کوئی نہ کوئی ملتا ہے. بالکل اکثر آزمائش تو پھر اسی کا نام ہے کہ جو معصوم ہوتے ہیں ان کو بلائیں ملتی ہیں، اور جو بھوت ہوتے ہیں ان کو معصوم لڑکیاں ملتی ہیں. صحیح بات ہے. تو بلال عباس کو پھر جو ہے نگار کی باتیں، ان کا صاف گو ہونا، حالانکہ وہ اپنے مقصد کے لیے صاف گو ہوتی ہیں، اپنے مقصد کے لیے ہی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے ہی ان میں اخلاق آ جاتا ہے. تو بلال عباس بڑے متاثر ہوتے کیونکہ وہ بہت سادہ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسی دکھتی ہیں ویسے اندر سے بھی ہیں. تو اس کے بعد خیر وہ اپنے گھر والوں کو انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کے گھر رشتہ لے کے جائیں، اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اصل جو کہتے ہیں نا کہ روپ ہوتا ہے وہ پتہ لگتا ہے بلا کا، یعنی بلا جو ہے وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے، اور وہ بس وہ کہتی ہیں کہ جو میں کہوں گی وہی ہوگا، اور وہی صحیح ہے، اور وہی سب نے کرنا ہوگا. پھر وہ اپنی جو تیمور کی والدہ ہوتی ہیں، ان کی ساسو ماں، ان سے بدتمیزی کرتی ہیں. اور اس میں سمینہ پیرزادہ نے رول پلے کیا ہوتا ہے ساس کا.
تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں. پھر تیمور کی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی نگار کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. تو گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ان دونوں کو الگ ہی ہونا پڑتا ہے. بہت زیادہ وہ بلال عباس کی مدر کو زج کرتی ہیں, آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. انفیکٹ ان کی ماں کو اتنا وہ زج کرتی ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بال وغیرہ بھی کاٹ دیتی ہیں, ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں. اور پھر بلال عباس کو جب پتہ لگتا ہے کہ ان کی ماں کو مارنے میں انہی کا ہاتھ ہے, انہوں نے ہی یعنی نگار نے ہی ان کو گھر سے باہر نکالا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اینڈ میں جو سب کچھ نگار نے تیمور کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تیمور کہتے ہیں کہ میں آپ سے ہر چیز کا بدلہ لوں گا, جو آپ نے تکلیف میرے گھر والوں کو دی ہے اس تکلیف کا آپ کو خمیازہ دینا پڑے گا. تو یہ کچھ ڈرامہ ہے, اور باقی میں جو ڈرامہ ہوتا ہے اس کا جو نام ہوتا ہے اس سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے. تو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی تمہید جو باندھی تھی کہ بھائی بلا نام ہے, تو یہ ویسے تو ہارر نہیں ہے, لیکن جب بندہ اتنے ظلم ہوتے ہیں کسی پر یا کوئی کرتا ہے صرف اپنی تسکین کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اور وہ ظلم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک طوفان کی طرح کوئی آتا ہے اور آپ کی زندگی کو ختم کر جاتا ہے. تو اس ڈرامے کے اندر بھی یہی چیز تھی, لیکن اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ زندگی میں اپنا آپ ضروری نہیں ہوتا, بلکہ جو رشتے ہم اپنے ساتھ جوڑتے ہیں یا جن رشتوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ہم خواہش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اب بڑھتے ہیں چیخ ڈرامے کی طرف اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. چیخ ڈرامہ یہ میں نے دیکھا تھا اور میں اس کی سٹوری دیکھ کر بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی شروع میں, لیکن اس کی سٹوری بہت زیادہ اچھی ہے اور ایک پاورفل اور سینسیٹیو ڈرامہ ہے یہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ تینوں لڑکیاں ہوتی ہیں, منت, نایاب اور حیا. تو منت کا جو کریکٹر ہے وہ اس میں صبا قمر نے پرفارم کیا ہوتا ہے, اور جو اشنا شاہ ہوتی ہیں وہ نایاب ہوتی ہیں, اور منت جو ہوتی ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ منت اپنی دوست کی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں اپنے دیور سے. بلال عباس جو ہوتے ہیں جو کہ وجی کا کردار پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس ڈرامے میں. تو یہ بہت اچھی فیملی ہوتی ہے, اور وجی اور منت آپس میں بھابھی اور دیور ہوتے ہیں. نایاب, حیا اور منت جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ تینوں دوستیں ہوتی ہیں. نایاب کا ان کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے اپنی دوستوں کے گھر میں. حیا بھی منت کی نند ہوتی ہیں. تو حیا جس طریقے سے اپنے جو بھائی ہوتے ہیں شایان, تو ان کے لیے منت کو پسند کرتی ہیں, ان کی شادی کرواتی ہیں, تو اسی طریقے سے حیا چاہتی ہیں کہ نایاب بھی میری بھابھی بنے, یعنی میرے بھائی وجی کی دلہن بنے. تو اسی لیے جو ہے وہ نایاب بھی خود وجی کو پسند کرتی ہیں, تو ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے. نایاب چونکہ غریب گھرانے سے ہوتی ہیں اور ان کا زیادہ تر جو بلیو ہوتا ہے وہ اپنی ان دو دوستوں پر ہوتا ہے, اور منت بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں نایاب کا. اچھا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیر گھرانے کے ہوتے ہیں, حیا, وجی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس دن حیا کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس دن یہ ہوتا ہے کہ نایاب چھت پہ جاتی ہیں اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے پرپوزل آیا ہوتا ہے, اور وہ پرپوزل ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے. اور پھر پلس دونوں دوستیں نایاب کو اس بات پہ یقین دلا چکی ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر پر ہی آئیں گی. تو وہ یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ ادھر وجی آتے ہیں یعنی بلال عباس آتے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مجبور کرتے ہیں, چونکہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہوتی ہیں نایاب, اور ان کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں, ہاتھ پکڑنا, ملنا, یہ ساری چیزیں نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وجی جو ہے وہ ان کا ریپ کر دیتے ہیں. اچھا, ریپ کرنے کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کا ریپ کرتے ہیں بلکہ وہ ان کو چھت پر سے پھینک دیتے ہیں. حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے بیچ میں ہوا میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی, آپ مجھے نیچے جانے دیں, مجھے میرے گھر جانا ہے. لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دیتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نیچے چلی گئی تو یہ سب کو بتا دیں گی
اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا بچنا ممکن نہیں ہے. تو وہ خود کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کو چھت سے پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سب جو ہے وہ جب نایاب کی آواز سنتے ہیں، ان کی چیخ سنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف سب دوڑتے ہیں اور پھر ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اور وجی بھی ان کو جوائن کرتے ہیں تاکہ معاملات نارمل ہو جائیں. خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1-2 دن میں پولیس بھی آتی ہے اور ساری چیکنگ ہوتی ہے، پولیس ہاسپٹل بھی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ ہم جب تک آتے رہیں گے جب تک ہمیں لڑکی کا بیان نہ مل جائے. پھر اس کے بعد خیر لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے اور وہ صرف اتنی سی بات کہتی ہے کہ منت سے کہنا راجا بھیڑیا نکلا. راجا یہ لوگ وجی کو کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ نایاب کو جو ہے وہ ایک گانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کہ راجا کی آئے گی بارات رنگیلی ہوگی رات. اس گانے کو گاتی ہیں نایاب، اور پھر اس کے بعد اس کی فرینڈز ان کو اسی گانے پر چھیڑتی ہیں. تو اسی طریقے سے وہ یہ پیغام دے کے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا کیسے ہوا. سب یہی سمجھتے ہیں کہ نایاب نے خودکشی کر لی ہے. اپنے پروپوزل کی وجہ سے وہ ناخوش تھیں، اور جو باقی گھر والے ہوتے ہیں وجی کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی نایاب کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی. خیر ان کی جو بھابھی ہوتی ہیں منت، وہ اس بات پہ اڑی رہتی ہیں کہ بھائی نایاب نے ایسا کیوں بولا آخری وقت میں. پولیس بھی ان کو بار بار یہی چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ منت سے کہنا راجا بھیڑیا نکلا. تو خیر پولیس ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے تب تک کہ جب تک پولیس کو پیسے نہیں ملے ہوتے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ منت یہی چیز سوچ رہی ہوتی ہے کہ نایاب نے ایسا کیوں بولا، اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. اس کے فادر بھی اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم کیا کرتی، تم اسے ایسے تو نہیں جانے دیتی، اور تمہارے گھر میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ہمت کر کے اریسٹ کرواتی ہیں وجی کو، اور اس کے بعد وہ جیل میں ہوتے ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ بیل کروائی جاتی ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیس فائر کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیس وغیرہ چلتا ہے. اور اسی کیس کے دوران جو ہے وہ وجی اور بھی بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان کی مدر کو بھی وہ اسٹور روم میں قید کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ منت کو وہ پاگل خانے بھی بھیج دیتے ہیں کہ بھائی منت پاگل ہیں، اور یہ فضول کی جو کہانیاں ہیں وہ بنا کے پیش کرتی ہیں، اور جس کی تصدیق جو ہے وہ ان کی ماں کرتی ہیں منت کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو پاگل نہیں قرار دیا گیا تو اس کو ہم جان سے مار دیں گے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو خیر رہائی تو فرسٹ ٹائم مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ منت کو پاگل خانے سے چھڑایا جاتا ہے. ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کا کافی رول ہوتا ہے اس میں. وہ ویسے تو امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ساری سچویشن بگڑ جاتی ہے تو وہ امریکہ سے واپس آتے ہیں، اور ان کو بھی اکسایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس وقت اپنی بیگم کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو پاگل خانے سے چھڑاتے ہیں، چونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خود ہی اپنی بیوی کا علاج کر لوں گا. پھر دین ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک دن جو ہے وجی ان کے گھر آتے ہیں منت لوگوں کے، اور جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ نہیں آنے دیتے. پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور پھر لڑائی کے دوران ہی جو ہے وہ وجی جو ہوتے ہیں ان کو دھکا دیتے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہوتے ہیں بڑے شایان، وہ جا کے شیشے کی ٹیبل سے ٹکراتے ہیں، اور جو کانچ ہے وہ ٹوٹ کے ان کے گلے میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی ٹائم پہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں. اور وجی جو ہوتے ہیں وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اور اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں اپنے روم میں ہی ہوں. اس کے بعد پھر ان کی ڈیتھ کا پتہ لگتا ہے شایان کی. پھر ان کے بڑے بھائی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی چلا گیا وجی، آپ کہاں ہو، یہ ہے وہ ہے. تو خیر وجی پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اپنے بھائی سے گلے لگ کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کرنا چاہتا تھا بھائی کا قتل، لیکن میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا اور بس مجھ سے ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں جو ان کو اتنا بچاتے ہیں، سیف کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کر لو گے کہ اپنے ہی بھائی کو مار لو گے. خیر اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ منت کے پاس کچھ بھی کھونے کو نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب میں آپ کے طریقے سے ہی آپ کے ساتھ لڑوں گی. اور وہ لاسٹ میں
کیا کرتی ہیں کہ وہ خود ہی اپنی وکیل بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کیس کو لڑتی ہیں، اور جو وجی ہوتے ہیں وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پھر ریٹرن میں ہمارے ساتھ بھی تو وہی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر خیر وجی کو جو ہے وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ پھانسی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں کورٹ میں کہ یہ جرم انہی سے ہوتا ہے، جب وہ منت ان سے سوالات کچھ اس طریقے سے کرتی ہیں کہ جب آپ نے نیاب کے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہاں پہ نوکرانی تھی، تو اسی میں ہی کنفیوز ہو کے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نوکرانی نہیں تھی، وہاں پہ تو صرف میں اور نیاب تھے، تو اسی بات سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نیاب کا جو ریپ ہے وہ وجی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے میں بہت زیادہ ظلم بھی ہوئے ہیں، منت نے بہت کچھ گوایا بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دوست کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب اپنی دوست کا ساتھ دینا ہے تو وہ آخری دم تک ساتھ دیں گی، اور پھر وجی نے ایک جرم کو چھپانے کے لیے دوسرا جرم، تیسرا جرم اور چوتھا جرم، 4 وہ قتل کرتے ہیں ایک قتل کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ کچھ خطرناک سی سٹوری تھی اس ڈرامے کی، لیکن اچھی تھی، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے ظلم کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نقصان ہوتا ہے۔ جی مائرہ، تو آپ مجھے بتائیے کہ بلا تو آپ نے دیکھا تھا، چیخ کے بارے میں آپ کو کیسا لگا سن کے؟ بالکل اقصا، میں چیخ کے بارے میں سن کر یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں، ہم جب گیٹ ٹوگیدرز میں مصروف ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہمیں خصوصی طور پہ اپنی بچیوں کا، جو کہ ابھی ٹین ایجرز ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو نیاب تو کافی بڑی تھیں، پھر بھی ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، تو اگر تو کوئی چھوٹی بچیاں ہیں ہماری فیملی میں تو ان کا بہت خاص خیال رکھیں، آپ ان کو دھیان میں رکھیں، کیونکہ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جس کا یہ بھیڑیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے گھر میں بھی بچیوں کو سیف رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر اب یہ جو کیسز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آتا، بلکہ اپنے ہی ہیں جو اب بچیوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، نہ صرف بچیوں کو بلکہ بچوں کو بھی۔ تو بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک تھا، اور ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ انہوں نے اس پہ پکچرائز کیا، اور بلال عباس نے نیگیٹو رول کو کیا ہی اچھے انداز میں نبھایا تھا کہ شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی مجھے بلال عباس سے اس ڈرامہ میں۔ تو ہمارے لسنرز نے بھی اگر یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا تو وہ ہم سے ایگری کریں گے اس بات پہ۔ اور بلا کی تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ بلا سب کچھ ہی کھا گئی، تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور بس کوشش کریں کہ جب بھی کہیں پہ بھی آپ کوئی ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھ کر شادی کریں، کیونکہ ظاہر ہے شادی تو کہتے ہیں نا کہ ایک جوا ہے، اور جوا تو آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے، کبھی آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو زندگی ہے، اور زندگی میں آزمائشیں تو اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس ڈرامہ کو پروڈیوس کیا، اور ایکٹرز نے کیا خوبصورت ایکٹنگ کی، اور سمینہ پیرزادہ کی ایکٹنگ تو مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی اس میں۔ لیکن لسنرز، اگر آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کوئی اور ڈرامہ بلال عباس کا دیکھنا ہو یا اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ لوگوں نے جاننی ہو تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں 033086000072۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بتا بھی سکتے ہیں آج کے جو ایکٹر ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ کو کیسا لگا ان کے بارے میں جان کے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم لوگ آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت، اور بہت مزہ آیا آج کا شو کر کے، موسم کے حوالے سے بات کر کے، اور ڈراموں کے حوالے سے بات کر کے، بلال عباس کے حوالے سے بات کر کے، اس کے علاوہ چائے کے حوالے سے بھائی بات کر کے، تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھر جاؤں اور پھر گھر جا کر بھی مجھے چائے پینی ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی میں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تاکہ آپ لوگ نیکسٹ شو میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں، ہمیں سن سکیں، اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ہی ملیں گے۔ ہفتے کا دن ہوگا اور رات 9 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اکثر زیادہ اس سائننگ آف، فی امان اللہ۔ بالکل لسنرز، تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور دعا کریں کہ زندگی ہمیں مہلت دے تو ہم آپ سے دوبارہ ملیں اسی شو میں جس کا نام ہے رائز آف دا اسٹارز، اور آج ہمارا 5th شو تھا۔ سو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو ہماری چٹ چیٹ، ہماری
باتیں، ہمارے ڈراماز کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. ہم بہت موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں جب آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کسی ایکٹر کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس ایکٹر کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ اپنا ایکٹر کا نام شیئر کریں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم نیکسٹ شو میں اس کو ضرور شامل کریں. سو مائرہ عارف آپ سے اجازت چاہیں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں. اللہ نگہبان.